बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि नई मीडिया स्ट्रेटजी, खैर मीडिया स्ट्रेटजी क्या होनी है, जो भी इस वक्त जो हैं पीटीआई के फॉरेन मास्टर्स, वो जो चाहते हैं उस तरह चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। आजकल उनका ख्याल ये है कि उनके लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट है, हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए कि उनका एक सेंट्रलाइज थिंक टैंक है जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक दूसरे से राब्ते में रहता है। उनकी दिन के अंदर कम से कम 3 इंटरेक्शन, 2 तो लाजमी होते हैं। एक, जब वो वक्त का सुबह का आगाज़ करते हैं, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हुए एक टाइम फिक्स है, उस वक्त इंटरेक्शन होता है कि आज हमने क्या करना है। गुज़िश्ता 24 घंटे का जायज़ा लिया जाता है कि उसमें क्या हुआ। फिर इमरान खान साहब से जो उनकी मौजूदा खातून हैं वो मिल के आती हैं, वो उसके अंदर अपना इनपुट देती हैं। और फिर मतलब कि एक जो है वो शाम को, जिससे कहना पाकिस्तान के शाम में तकरीबन एक दूसरा उनका इंटरेक्शन होता है, और फिर वो चीज़ों को चुक दो, जिन्होंने कहते हैं चुक दो फटे, वो फटे चुक देते हैं। तो सुबह वो तय करते हैं गुज़िश्ता कल का कि जनाब गुज़िश्ता कल के अंदर हमने ये झूठ बोला, ये बिका, इसको बढ़ाना है, इसको गिरा दें, ये कर ले, वो कर ले। इसके अंदर जो है वो ओवरसीज़ ने इन्वॉल्व होना है, इसके अंदर डोमेस्टिक जो मुकामी सतह पे पाकिस्तान के जो यूथियापा है उसको इन्वॉल्व करना है, और यूं एक इम्प्रेशन बना देना है। अच्छा, जो सुबह से वो फ़िलॉसफी देते हैं, वो फ़िलॉसफी जो है वो शाम तक उसमें कोई और भी पॉइंट ऐड हो चुके होते हैं या फिर उसके अंदर आ चुकी होती है, तो फिर उससे शाम कोई 5-1 बजे, 5, साढ़े 5, 6 के दरमियान जो होता है, वो फिर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर वो अपने उन टीवी एंकर्स और तबसरा निगारों के लिए पॉइंट्स, टॉकिंग पॉइंट्स डालते हैं जिन्होंने प्रोग्रामों में जाना होता है। तो फिर आप एक सिंक्रोनाइजेशन देखें कि यूथियों का हामी जो है ना, वो जिस भी टीवी पे बैठा हो वो एक ही बात कर रहा होगा, उसके अल्फाज भी एक ही होंगे। वो बात 100% झूठ हो सकती है, और 90% मामलात के अंदर वो 100% झूठ होती है, लेकिन वो 6 बजे की खबरों में वो झूठ चलता है। फिर 7 से 8 बजे में जो तबसरा निगारों के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे झूठ चलता है। 6 बजे की खबरों को और 7 बजे को देख के 8 बजे वाले ने अपने प्रोग्राम के टॉपिक डिसाइड करने होते हैं, वो भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये तीनों घंटे जो होते हैं, 6, 7 और 8, ये मिल के एजेंडा सेटिंग करते हैं। और क्या पता कि न्यूज़ का बंदा भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, उसको भी वो फीडबैक आ जाए। तो 9 बजे जाके वो जो खबरें होती हैं उसके अंदर एजेंडा वाज़े किया जाता है। फिर 10 बजे भी वही बात डिस्कस होती है, और 11 से 12 भी वही बात डिस्कस होती है। फिर प्रोग्रामिंग रिपीट पे चली जाती है। वो जब तक कि हम जैसा कोई बंदा उनके इस दावे का तस्दीक करके या तरदीद करके उसके बारे में हकायक जान के ऐसा करके उठता है, तो पता चलता है कि बुनियादी तौर पे वो जो झूठ है वो पूरा गांव घूम के वापस आ चुका है, और लोग उसके ऊपर बिलीव कर चुके हैं, ख़ास तौर पे यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद। लेकिन असल में मसला ये नहीं है। असल में मसला ये है कि इस वक्त जो एजेंडा मिला है, एजेंडा ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी को गैर मुअस्सर कर दिया जाए। अब इस बात से तो किसी को इनकार नहीं है ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनकी पार्टी के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी। अगर आप अब तक की सूरत हाल देख लें तो पिंडी वालों की ड्यूटी जो है वो लगी हुई है मंडी बाउद्दीन के ऊपर, और अपना क्या नाम है उसका, गुजरांवाला के अंदर और सियालकोट के अंदर, और लाहौर वाले ख्वाजा साद रफ़ीक की ड्यूटी लगी हुई है जेलम के अंदर, और जनाब पिंडी के अंदर, और कोट सतियाँ ओ परले पासे मरी की तरफ। मतलब वो वहाँ पे जाके खिताबात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 21 को हमने बाहर निकलना है। यूँ वो मोटिवेट कर रहे हैं, और मोटिवेट ज़ाहिर है एक पार्टी इतनी बड़ी जब होगी तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ये आपने बात जहन में रखनी है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने 2017 से लेके और अपने कैप्चर होने तक इलेक्शन कैंपेन ही चलाई है।
ایون وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی تقریباً الیکشن کیمپین ہی کرتے رہے، اور ان کی ساری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ الیکشن کی تقاریر تھی، وہ منتخب اور حکومت کے چلانے والے وزیر اعظم کی تقاریر نہیں تھی۔ ایک ایک تقریر کا ایک ایک لفظ جو ہے، اور وہ اس بات کا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا تھا کہ ایک ایسے بندے کی تقریر ہے جو کہ الیکشن کیمپین میں ہے، اور جو کہ اپنے مخالفین سے بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، بہت ڈرپوک آدمی ہے۔ ڈرپوک آدمی بڑکیں زیادہ لگاتا ہے، اوے نواز شریف میں تمہارا اے سی اترواؤں گا، ٹھیک ہے، وہ بڑکیں زیادہ لگاتا ہے۔ ڈرپوک شخص اپنے ڈر کے اوپر قابو پانے کے لیے بڑکیں زیادہ لگاتا ہے۔ ویسے ہمارے دوست آغا اقرار ہارون صاحب نے ہمیں ایک آرٹیکل بھیجا ہے جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے چھپا تھا، اور اس کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ جو کسی بھی ہیرسمنٹ کے وکٹم ہوتے ہیں، ان کے رویے ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ کے رویے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویلاگ کریں گے۔ فی الحال ہم آ جاتے ہیں اس طرف، اور اس طرف جو ہے ہم نے آپ کو یہ بات عرض کی کہ جناب نئی اسٹریٹجی مل گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے جو ہے واپسی کو اوور شیڈو کرنا ہے یا اسے میننگ لیس بنانا ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کے اندر ایک نمبر 1 جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، جو کہ نارملی ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کے اندر جب سینٹرل لیڈرشپ ایبسنٹ ہو، اور ایک تو انہوں نے یہ والے اختلافات کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دوسرا ایسا ایونٹ جنریٹ کرنا ہے جس سے پتہ لگے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، پھر نواز شریف آئے گا تو کی کچھ کر لے گا والا رویہ۔ لیکن اس وقت جو وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں اندرون شہر کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جس کے راوی طاہر ملک صاحب ہیں، کہ ایک گھر کے اندر شور و غوغا کی آواز آ رہی تھی، اور شور و غوغے کا جو فریکوینسی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ نہیں 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 نہ کری آئے کر دیتا اللہ دا نائی ہون نہ کری اللہ دا واسطہ ہی تینوں، امی دا واسطہ ہی تینوں، داتا گنج بخش جویری دا واسطہ ہی نہ کری ہائے پھر کر دیتا۔ وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ کے بعد نا چھوٹا گوشت پکا ہے، وہ بھی بھون کے، ٹھیک ہے، اور وہ خاتون خانہ جو ہیں وہ ہانڈی جو ہے وہ کچن میں رکھ کے اور کہیں باہر نکلی ہیں، اور ان کا ایک مجہول سا لڑکا ہے، ننا اس کا نام ہے، ننا صاحب جو ہے نا وہ اپنا کچن میں گھس گئے، انہوں نے اندر سے لگا لی ہے کنڈی، اور اب وہ نا ایک ایک بوٹی کھا رہے ہیں۔ تو خاتون نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی بلا لیا ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ جو بوٹی اٹھا کے کھاتا ہے کہ یہ مچھلی کی بوٹی ہے میں کھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو بوٹی اٹھا کے کھاتا ہے وہ اتنا شور مچتا ہے باہر کہ مچھلی بھی کھانے لگے، نہیں آئے ابھی کھا گئی، ٹھیک ہے۔ وہ بنیادی طور پہ بعد میں ننا صاحب کچن سے برآمد ہوئے، انہوں نے کہا مجھے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، میں لگتا ہے اس کا بیٹا ہی نہیں ہوں، میں نے بھی راج بدلہ لے لیا ہے، میں نے وہ سارا کھا لیا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ نا وہ اس وقت پی ٹی آئی ایگزیکٹلی ننے کی ماں جو ہے اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ نواز شریف آنے لگا، نہیں آنے لگا، آ گئی تو وہ یہ اس کنڈیشن کے اندر ہے، مینٹل کنڈیشن کے اندر۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ وہ ایونٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے، جھوٹے تو اس قدر زیادہ ہیں اب گزشتہ دنوں، اور پھر ٹاپ سے لے کے باٹم تک سارے اس جھوٹ کو جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک ویڈیو لگائی، اس ویڈیو کے اندر کچھ بچیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی 5 سال 6 سال 7 سال کی 8 سال کی، وہ روتی ہوئی پشتوں میں کچھ کہتی ہوئی جو ہے وہ ایک کچی دیوار کی اوٹ سے برآمد ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ افغان مہاجرین کی بچیاں ہیں، اور ان کو سکولوں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، میں قذاب تو نہیں کہتا ان کو جس طرح انیک ناجی صاحب کہتے ہیں،
لیکن یار یہ کذب بیانی کی بھی کوئی ایکسٹریم شکل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصاویر یا یہ بصری فیتے جو ہیں یہ افغانستان کے، اور افغانستان کے اندر جب طالبان کا قبضہ ہوا، اچھا جب یہ لوگ کیپٹیوٹی میں تھے نا یا اقتدار میں نہیں تھے، تو یہ منافقین کی طرح آگے کہا کرتے تھے کہ نہیں، اس دفعہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ یہ اتنے بڑے منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ خاکسار کو بھی یقین دہانیاں ایک سے درجن سے زائد مرتبہ کروائی گئیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوگی، دیکھ لیں یار آپ نے پچھلی دفعہ خواتین کو روک دیا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے منافقین نے، جن کی سلواریں گٹوں سے اونچی ہوتی ہیں، انہوں نے آ کے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خواتین کی یونیورسٹی بند کی، پھر کچھ علوم کے اندر، کچھ شعبوں کے اندر وہ درمیان میں پردہ لگا کے وہ خواتین کو کھول دیا، وہ ان کی ایجوکیشن کو۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ کہ ان کے مقامی ملا جو ہیں وہ بہت سٹرونگ تھے دور دراز افغانستان میں، انہوں نے بچیوں کی تعلیم بند کر دی۔ اب جب ان کو یاد دہانی کروائی گئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ، انہوں نے کہا جی بزرگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اجازت مل جائے گی۔ لیکن اب تقریباً ان کے آنے کے 2.5 سال بعد بھی وہ بزرگ نہیں مانے کہ ہم نے بچیوں کو اپنے علاقوں کے اندر تعلیم دینی۔ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب وہ بچیاں جو تھیں وہ ان کے آنے کے بعد اسکول کو گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا اسکول بند ہے، اور افغانستان کے کہیں اندرون دور دراز افغانستان کی وہ ویڈیو ہیں۔ اور اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں، خدا ان کو کوئی عقل دے دے، کوئی شرم کر لیں، کچھ خیال کر لیں جھوٹ بکتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہتان کی ذات پاک کے اوپر بہتان باندھ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اوریہ صاحب نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ ویڈیو لگا رکھی ہے اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا ابھی تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح افغان مہاجرین جو ہیں ان کے بچیوں کو پاکستانی اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کی ویڈیو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے صرف ایک معیار پیش کیا ہے کہ جب یہ ڈٹائی پہ اترتے ہیں اور جھوٹ بولنے پہ اترتے ہیں اور پوری جامع کمپریہنسو بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تاہم اس وقت تک کی خبر یہی ہے کہ پی ٹی آئی نئے ایجنڈے کے اوپر کاربند ہو چکی ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، جو کہ لندن سے چلنے والے ہیں، 9 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوں گے، میکسیمم 10 تک سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب میں کچھ ان کا قیام ہوگا، عمرہ کریں گے، پھر متحدہ عرب امارات جائیں گے، اور متحدہ عرب امارات سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ قطر بھی جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال کے اندر قطر نہیں جائیں گے۔ ٹیکنیکل کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ قطر شاید نہ جا پائیں۔ تاہم یہ ہے جی صورتحال آپ کے سامنے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔